बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरी आरिफ हमीद भट्टी, इस्लामाबाद पाकिस्तान में मुख्तलिफ खबरों के साथ। नाज़रीन, इस वक्त चारों सूबों में पानी PTA की हदायत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान एक ग्राइंड अलायंस बना रहे हैं, जिसके लिए कल 2 रोज़ का कन्वेंशन इस्लामाबाद में शुरू होगा, जिसमें इस हिकमत अमली पर अमल दरामद करने के लिए ऐलान किया जा सकता है कि ईद के बाद मौजूदा हुक्मरान जो अपने ही बोझ तले दब गए हैं, जिनकी अरबों रुपए की इश्तिहारी मुहिम इमरान खान के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलाए वाला जहरीला प्रोपेगेंडा खुद इनके गले का तोग बन चुका है। और दूसरी तरफ अहम तरीन खबर, पंजाब की अहम तरीन शख्सियत, सियासी शख्सियत बना दी गई, बल्कि बनी नहीं बना दी गई, उनकी और एक वफाकी वजीर के दरमियान ठन गई है। वफाकी वजीर बज़ाहिर उनसे बहुत ज़्यादा मजबूत और ताकतवर हैं और एक्टिव भी हैं, लेकिन पंजाब की शख्सियत ना तजर्बाकारी और ना अहल टीम के बदौलत 1 साल मुकम्मल होने के बावजूद भी पंजाब में मुस्लिम लीग नून के खात्मे की तेजी से वजह बन रही है। और कुछ लोगों का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम हलकों का कहना है कि वो अब बच्चों की गुलामी करेंगे नहीं और अगला इलेक्शन में वो फैसला करेंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की ना सिर्फ मकबूल जमात है, बल्कि पाकिस्तान की आवाम जिद बना चुकी है कि हर सूरत में चोरी के मंडेट मुसल्लत किए गए हुक्मरान जो सियासी ताकत से दहशत गर्दी कर रहे हैं, इंसानी हकूक सलब कर रहे हैं, जमहूरियत को दफन कर रहे हैं, अदलिया को फतह कर रहे हैं और तो और साफत को बेलिबास कर रहे हैं, उनसे आज़ादी नोच रहे हैं। मैंने आपसे अर्ज की थी कि काशिफ अब्बासी जो पाकिस्तान के टॉप पहले 2-3 एंकरों में आते हैं, उन्हें 15 दिन के लिए ऑफर नहीं किया गया, उन्हें नौकरी से निकालने का दबाव है और 15 दिन बाद भी कल उन्होंने प्रोग्राम नहीं किया। और इससे पहले दर्जनों सहाफियों को खा गई है डैन की तरह मौजूदा हुकूमत की जालिम पॉलिसियां। इस वक्त सहाफत पर, नेशनल मीडिया पर सिर्फ वही आवाज़ें आती हैं जो इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती हैं, लोग उन पर थू थू करते हैं और उनका ये प्रोपेगेंडा नेगेटिव उन्हीं के लिए शिकस्त और नाकामी और अवामी नफरत का बायस बन रहा है। काल जो में पंजाब की वज़ीर आला जाती हैं और वो वज़ीर आज़म जलसे जुलसियाँ कर रहे हैं, वो जलसों पर भी सरकारी मुलाजमीन की भर्ती और शिरकत के बावजूद भी बानी PTA इमरान खान इनके लिए दर्द सर बन चुके हैं और इनके पास अब एक ही हल रह गया है कि किसी तरीके से इक़्तिदार ने अवामी नुमाइंदों को दिया जाए। इसीलिए कुछ लोग 2025 को इस हुकूमत के खात्मे की खबर भी बाज़गश्त कर रही है। नाज़रीन, मैंने गुजारिश किया है कि पंजाब की अहम शख्सियत की नाकामियाँ, ना तजर्बाकारी, हस्पतालों में सहूलतें ना होना, तालीम का निज़ाम और पंजाब में पुलिस गर्दी, एंटी करप्शन गर्दी, FIA गर्दी की वजह से आवाम के गमो गुस्सा इतना इजाफा होता जा रहा है कि हर रोज़ जितने मजालिम साबते आ रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, चार्जशीट बनती जा रही है। इन लोगों को इसी का जवाब देना होगा। ईद के बाद पाकिस्तान में सियासी हालात गर्म होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद यह इम्कान था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन ग्रैंड अलायंस के लिए होमवर्क मुकम्मल कर लिया है और इमरान खान इस सिलसिले में वाज़ेह हदायत कर चुके हैं कि मेरी गिरफ्तारी के अलावा तमाम बेगुनाह लोगों को रिहा करवाया जाए। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस की तश्कील के लिए 2 रोज़ा अहम बैठक कल यानी कि 26 और 27 नवंबर को फरवरी में होने जा रही है, इस्लामाबाद में होने जा रही है। इस इजलास के लिए तमाम अपोजिशन जमातों को साथ मिलकर दावत दी जाएगी, आए और पाकिस्तान में जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ और आइन की बहाली के लिए जदोजहद करें, जिसका हर अव्वल दस्ता वकला बन चुके हैं। और वकला ने ऐलान कर दिया है कि अब आसफ नसवाना जो लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर हैं, उन्होंने कहा मैं अहद करता हूं कि 26वीं काली कानून तरमीम को खात्मे तक वकला जदोजहद जारी रखेंगे
اور یہ جدوجہد وکلا کی، سول سوسائٹی کی، عوام کی اور پاکستان تحریک انصاف کی اور حکومت کے مظالم کے ستائے ہوئے لوگوں کی جدوجہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک حکومت کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ اسلام آباد میں ہونے والی کانفرنس میں مستقبل کے لائے عمل کا فیصلہ کیا جائے گا اور حکومت کے خلاف تحریک کے لیے آئندہ کا ایجنڈا طے کیا جائے گا، جس کا کبھی امکان ہے جس کے مولانا فضل الرحمان بھی ہوں، لیکن ان کی ہمیشہ ڈیمانڈ عین موقع پر وہ سلپ ہو جاتے ہیں اور بڑی آفر حکومت کی طرف سے آئے تو ان کا ارادہ بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اپوزیشن گرینڈ الائنس کے تمام جماعتیں اس کانفرنس میں شرکت کریں گی۔ دوسری جانب حکومت اتحاد کے سلسلے میں حکومت مخالف اتحاد کے سلسلے میں طریقے تحفظ آئین پاکستان اور جی ڈی اے کی مشترکہ کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے اور اس میں پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین کو کامیابی ملی ہے۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی محمود اچکزئی نے اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان سے طویل ملاقات کی اور مشاہد حقان عباسی سے کیا اور انہیں قائل کیا کہ موجودہ مینڈیٹ چوری کی ہے، اور انہوں نے خود کہا تھا کہ یہ موجودہ حکومت کسی بھی طور پر عوامی رائے نہیں ہے، اور یہ چیف جسٹس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا ان کے پاس ایک پیسے کا بھی اختیار نہیں ہے، اور شاہد حقان عباسی نے کہا تھا اس کے بارے میں مزید تفصیلات بتا سکتا ہوں، اور یہ ایک پروگرام میں بات ہوئی، شاہد کا ملاقات تھی۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کے وفد نے کراچی اور اندرون سندھ میں بھی دورے کی ہیں۔ اس اپوزیشن کے گرینڈ الائنس گرینڈ الائنس بننے سے روکنے کے لیے سرکاری ترجمان لگڑ بھگڑ چمچوں خرچوں کو میڈیا پر بار بار گن پوائنٹ پر مہمان اور تجزیہ کار بنایا جا رہا اور سوشل میڈیا پر اربوں روپے سرکاری خزانے سے لگا رہے ہیں کہ عوام کی رائے کو نفی کیا جائے، 25 کروڑ عوام کی اکثریت کا گلا دبایا جائے، لیکن یہ بظاہر ناممکن لگتا ہے۔ منفی خبریں پھیلانا شروع کر دی گئی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کے درمیان اختلافات کا پراپوگنڈا بھی کیا جا رہا اور کہا جا رہا ہے کہ عنقریب دوبارہ وزیر اعظم پاکستان مولانا فضل الرحمان کو بہت بڑی آفر کریں گے کہ وہ پی ٹی آئی اور حکومت مخالف اتحاد کا حصہ نہ بنے اور اپنا حصہ لے لیں۔ اب فیصلہ بظاہر لگتا ہے کہ حکومت کو اس میں ناکامی ہوگی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کو 2024 کے الیکشن سے پہلے صدارت کی آفر تھی، وہاں آصف علی زرداری جنہیں شہباز شریف نے گلے میں پٹا ڈال کے گھسیٹنا تھا، اسی جماعت کے اراکین اسمبلی سے وہ صدر منتخب ہو گئے، اور جنہیں آصف علی زرداری ناصور کہتے تھے انہی جماعت کے ووٹوں سے، یعنی کہ پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے وزیر اعظم شہباز شریف بن گئے۔ اور یاد رکھیں کہ آج کل پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں لفظی جنگ جاری ہے، اور گورنر پنجاب اور دیگر مسلم لیگ نون کے خلاف انہیں فراڈیا، جھوٹا اور جعلی مینڈیٹ والے حکمران کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بنانے کی بھی خبریں چھوڑی جا رہی ہیں، اور علی شیر افضل مروت جس کی اپنی حیثیت ایک کونسلر کی بھی نہیں ہے، اسے ٹاک شو کے پرائم ٹائم میں بلا کر من پسند زہریلا پروپوگنڈا کروایا جا رہا ہے، جسے عوام رد کر چکی ہے، اور سوشل میڈیا پر ان کے لتے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر شیر افضل مروت کو اتنا ہی شوق ہے مجھے کیوں نکالا، وہ اور نواز شریف جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں آ کر جاتی عمرہ میں کیمپ لگا لیں اور انہیں سوال کریں اسٹیبلشمنٹ کو۔ وہ تو قمر جاوید باجوہ پہ الزام لگاتے تھے جو انہیں اقتدار میں لائے، ان کے خلاف بھوک ہڑتالی کیمپ لگائے۔ کیا شیر افضل مروت اور نواز شریف اپنے بھائی نواز شریف کے بھائی وزیر اعظم بیٹی وزیر اعلیٰ کیا ہڑتالی کیمپ لگائیں گے کہ مجھے کیوں بلایا یا مجھے کیوں نکالا، اور ان کے ساتھ دیں گے؟ دوسری طرف ناظرین، حکومتی ترجمان آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک بن رہا ہے، جبکہ ناظرین سیاسی غیر جانبدار حلقے کہہ رہے ہیں کہ اب سیاست کا واحد دور آیا ہے کہ ہر الیکشن میں 25-30 لوگ الیکٹیبل ہوتے تھے جن کی اپنی خاندانی سیٹیں ہوتی تھیں، مثلا قریشیوں کی اور محمود خان کی، لیکن عمران خان نے آ کر اب الیکٹیبلوں کو بھی سیاست کو دفن کر دیا ہے، اور اب جس نے الیکشن لڑنا ہے اسے عمران خان کے نام کی ضرورت ہے، عمران خان کے نشان کی ضرورت ہے، عمران خان کی حمایت کی ضرورت ہے، عمران خان کا نام لینے کی ضرورت ہے، ورنہ
الیکشن لڑنا ان کے لیے ممکن ہی نہیں رہا۔ اب تحریک انصاف حقیقت بن گئی ہے اور غیر جانبدار حلقے ارشاد بھٹی اور دیگر صحافیوں کا کہنا ہے کہ انہیں شوق ہے تو پاکستان میں ٹیسٹ کے طور پہ کسی بھی سیٹ پر تمام جماعتیں مل جائیں اور تحریک انصاف کا ایک ادنا سا کارکن کھڑا اور عمران خان کی تصویر لگا کر ایک جلسہ کرے تو ان کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی۔ اب فارورڈ بلاک بنتا نہیں بنتا، یا شیر افضل مروت جیسے کئی لوگ آئے اور کئی گئے، لیکن اس کی تعداد میں بظاہر باوجود تاہم چند روز قبل عمران خان نے علی امین گنڈا پور سے ملاقات میں کہا تھا کہ صوبائی کابینہ میں اضافہ کیا جائے، اختلافات کو ختم کیا جائے۔ اڈیالہ جیل میں ملاقات کے دوران عمران خان نے علی امین کامران بنگش اور تیمور سلیم کو کابینہ میں شامل کرنے کی ہدایت کی تھی، تاہم علی امین گنڈا پور نے انہیں شامل نہیں کیا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں علی امین گنڈا پور نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے اس سلسلے میں انہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ کل ایک خبر سامنے آئی ہے، ایک تو آپ نے ٹی وی پہ یا سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں، ان سے صحافیوں نے سوال کیا کہ آپ نے یہ نہیں پوچھا آرمی چیف سے پاکستان کے کہ گولی کس نے چلائی، تو انہوں نے کہا ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ گولی ہم نے نہیں چلائی، 245 کے تحت حکومت نے حکم دیا تھا، اس کا مطلب ہے گولی بھی چلی اور حکم بھی آیا۔ کیا شہباز شریف پر آج جو عمران خان پر 188 مقدمات سے زیادہ ہیں، کیا آنے والے دن میں موجودہ حکومت کے خلاف جو عمران خان کے چیف جسٹس کو، آرمی چیف کو خط ہیں اور جو حقائق ہیں، بہت بڑی چارج شیٹ ہوتی جا رہی ہے۔ اس سے تو اپوزیشن کے بعض لوگ اور جو سرکاری افسر جنہوں نے اختیارات سے تجاوز کیا، چادر تقدس پامال کیا، لوگوں کے کاروبار تباہ کیے، لوگوں کے گھر تباہ کیے، لوگوں کو جان سے مارا، کیا آنے والے دنوں میں وہ قانون کے شکنجے میں آئیں گے؟ وقت دیر تو گزر نہیں لگتی۔ ضیاء الحق بھی کہتا تھا میں نے ساری عمر نہیں جانا، نہ زمین ملی نہ آسمان ملا۔ مشرف صاحب بھی کہتے تھے میں نے ساری عمر نہیں جانا، تو ایک دور آیا کہ وہ پاکستان میں نہیں آ سکا۔ قمر جاوید باجوہ جب آرمی چیف تھے وہ کہتے تھے شریف فیملی پر کراس ہے، لیکن اب ان پر کراس لگ گیا ہے۔ تو سیاستدانوں پر کراس صرف عوام لگا سکتی ہے، منفی عوام کر سکتی ہے، لیکن عمران خان اب پی ٹی آئی کے ساتھ بظاہر عوام کی 80% اکثریت ہے، تو لہذا اب جو مظالم کر رہے ہیں ان افسران نے، سنا ہے پرتگال کی نیشنلٹی لے لیا اور ایک افسر نے 5 ارب سے زیادہ لے لیا، اور بعض بزنس مین جو اربوں روپے کی ٹیکس چوری کرتے ہیں ان کی دبئی اور امریکہ میں بڑی بھاری انویسٹمنٹ کے انکشافات ہو رہے ہیں، اور پاکستان کی اکانومی اسی لیے زمین بوز ہو رہی ہے کہ پاکستان میں لوگ اپنے جان مال اور پیسے کو محفوظ نہیں سمجھتے۔ ناظرین، کل میں نے گزارش کیا ہے، ایک علی امین گنڈا پور خبر آئی تھی کہ عمران خان کو ان دونوں رہنما کو کابینہ میں تیمور کو شامل کرنا تھا۔ اس خبر پر رد عمل دیتے ہوئے تیمور سلیم جھگڑا نے کہا کہ میری بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں ہوئی، علی امین گنڈا پور کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن الیکشن کے بعد علی امین گنڈا پور سے تعلقات اچھے نہیں، انہوں نے اس کا اختلاف کیا۔ اختلافات تو یقیناً تحریک انصاف میں بھی ہیں۔ ایک طرف عمر چیمہ جو جیل میں کاٹ رہے ہیں، یاسمین راشد، اعجاز چودھری جو سینیٹر ہیں، اور اس طرح کے ہزاروں کارکن ہیں جو حکومت جبر اور فسادیت کا شکار ہیں، ہر قسم کی قربانیاں دی، کاروبار تباہ کیا، فیملی لائف تباہ کی، صحافیوں کو نوکری سے بڑی تعداد میں نکالا گیا، لیکن یہ رات طویل سہی سیاہ سہی، اسے ختم تو ہونا ہے۔ آخر ایک اللہ بھی ہے جسے اونگ بھی نہیں آتی۔ ناظرین، اسی طرح گزشتہ آج ایک جنگ اخبار میں ایک خبر شائع ہوئی ہے، اب حکومت کے قول و فعل کا تضاد اور منافقت کی اتحاد ہے کہ یہ خبر سینئر صحافی محترم انصار عباسی صاحب کی ہے۔ اس خبر کے مطابق 9 مئی کے واقعات کی رپورٹ میں پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی کے نام شامل نہیں۔ 9 مئی جس کا رٹ لگایا ہوا انہوں نے، یہ رپورٹ نگران دور میں کابینہ کی کمیٹی کی جانب سے بنائی گئی تھی۔ اب یہ رپورٹ موجودہ کابینہ میں پیش کی گئی ہے تو سامنے آیا کہ پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی کے نام اس میں شامل نہیں ہیں، لیکن منافقت کی انتہا دیکھیں، جھوٹ کی انتہا دیکھیں، موجودہ حکمرانوں کے دورے معیار دیکھیں، دورے چہرے دیکھیں،
لیکن شاہ محمود قریشی پر 9 مئی کے واقعے پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ راولپنڈی میں درج جی ایچ کیو حملہ کیس میں بھی شاہ محمود قریشی ملزم ہے، اور انہیں باقاعدہ لاہور سے اڈیالہ لے جایا گیا ہے۔ اور اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، مریم سوال کی 1 سالہ کارکردگی کے اشتہارات میں شائع ہونے والے پورے صفحے کا اشتہار، اس کی بھی ذکر کیا جا سکتا ہے کہ کیا حکومت صرف منفی پروپیگنڈا کر کے، جھوٹ پھیلا کر اور اربوں روپے کے اشتہارات لگا کر اپنی کارکردگی بہتر بن سکتی ہے؟ جواب نہیں، نہیں، نہیں۔ ایک زندہ مثال یہ ہے کہ تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، اور حکومت کی سربراہی میں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب جلسیاں کرتے ہیں لیکن لوگ نہیں آتے۔ ایک وہ شخص جو اڈیالہ جیل میں بند ہے، اور آج اگر اطلاع دی جائے کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان کی ایک جھلک دیکھی جائے گی، تو یقین سے میں بینگ اے جرنلسٹ کہہ سکتا ہوں لاکھوں کی تعداد میں اڈیالہ جیل کے بعد عوام کا جمع غفیر ہوگا۔ لیکن ان کی حکومت کی سکت نہیں، کیونکہ ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ یہ اپنی حکومت کی کشتی کو ڈوبتے ہوئے دیکھ کر بکھلا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔